हब में वो डाले जाएंगे। ये किसी मौलवी साहब का कौल होता मैं कभी नहीं बयान करता, ये किसी मुफ्ती साहब का कौल होता हम उसमें तावील करके अपनी कौम को खुशखबरी दे सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मैं इसी पर रोना रो रहा हूँ कि काश मेरी कौम अपने नबी की बात पर वैसा यकीन करती जैसा यकीन करने का हक था। आका फरमाने बात ये हब में पहले नंबर पर जो दाखिल किया जाएगा कौन होगा? नमाजों को तर्क करने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला। मैं अपनी कौम के इन जवानों से पूछता हूँ, जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि वादिये हब में पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ पिघल जाएं, तो क्या अपना जिस्म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है मेरे भाई? मेरी बहनें भी मौजूद है, अगर उन तक आवाज पहुंच रही हो तो उन कनीज़ान फातिमा की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों इतनी कमजोर हो, अगर कोई तुम्हें डांट दे तो तुम्हारी आंखों से सिर्फ डांटने की वजह से आंसू निकल आते हैं, दिन भर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन बता, जब तुझे नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह के फरिश्ते वादिये हब में दाखिल करेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? और मेरे भाइयों मेरी बहनों, चूंकि हम सुन्नी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से है, ये बात आजकल हमारे कानों में आती है। लोग कहते हैं अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो गौस पाक बचा लेंगे, गरीब नवाज बचा लेंगे, आला हजरत बचा लेंगे, मुफ्ती आजम बचा लेंगे, शेख अहमद कबीर रिफाई बचा लेंगे। मैंने कहा वलियों को बचाने की ताकत अल्लाह ने जरूर दी है, लेकिन हमारा अकीदा ये है जब अल्लाह किसी को इज़्न देगा तो ही वो बचा सकता है। अगर अल्लाह रोक दे तो फिर नबी भी खुद की बनाई हुई कश्ती में अपने बेटे को नहीं बिठा सकता। ये हमारा अकीदा तौहीद है, हम अहले सुन्नत का अकीदा तौहीद है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती हाथ से बनाई, लेकिन बेटा काफिर था। अल्लाह ने कहा नूह इसको कश्ती में मत बिठाना। तो आप नहीं देखते, सूअर को तक कश्ती में बिठाया, खुद के बेटे को नहीं बिठाया। गधे और कुत्ते को तक कश्ती में बिठाया, लेकिन अपने खुद के बेटे को नहीं बिठाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मना कर दिया था। जब अल्लाह मना कर दे तो ये इतने वफादार लोग हैं अहलुल्लाह कि खुद के बेटे को कश्ती में नहीं बिठाते। अगर अल्लाह मना कर दे कि ये वो लोग हैं जो मेरे गद्दार हैं, नमाज के वक्त तो सोते थे, नमाज नहीं पढ़ते। कौन शफाअत करेगा? हमारा अकीदा शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन बड़ी बात तो यह मेरे भाई, नमाज छोड़कर ईमान पर खातिमा हो तो बात है। सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ पे लिखते हैं 100 से जायद सहाबे किराम बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया करते थे। अगरचे हम हनफी होने की वजह से उसमें तावील करते हैं, हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेनमाजी से नाराज कितने। आका फरमाते हैं मैं बेनमाजी से बेजार हूं। हर नबी बेनमाजी से बेजार है, हर फरिश्ता बेनमाजी से बेजार है। अल्लाह के रसूल फरमाते जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो जाए उसको कौन काम आ सकता है? पूरा मैदान महशर टिका हुआ है, पूरा मैदान महशर टिका हुआ है किस पर? रसूलुल्लाह की जात पर। एक सहारा है, बस एक सहारा। अगर सुनने आए हो अजमत मुस्तफ़ा तो ध्यान से सुन लो मुसलमानों, क़यामत के दिन बस एक सहारा है, कोई दूसरा सहारा नहीं है। बल्कि अगर आपने सुना होगा तो आप याद ताज़ा कर लें, और अगर नहीं सुना है तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि मैदान महशर उसको कहते हैं जिसके बारे में आप और हम कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भाई क्या देख लोगे? एक रिवायत पढ़ता हूँ जिसको अज़्ज़वाजिर में हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। फारूक आज़म सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हज़रत काब अहबार से कहते हैं, ए काब देखो महशर क्या है, ए काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर ज्यादा पैदा हो। अच्छा, मेरी सुन्नी कौम तो डरने डराने की बात सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, बस हमें चेहरे दिखा के जन्नत बांटो। दाऊदी साहब को देखो जन्नत मिलेगी, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत मिलेगी, फुला को देखो। मैं कहता हूँ भाई जिनको दिखा के जन्नत बांट रहे हो, क्या उनका भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी है?
یہ کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے. یقیناً چہرے دیکھ کے جنت مل سکتی ہے لیکن کس کے؟ ہم لوگوں کے. بڑی معذرت کے ساتھ جن کے خود کے ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے بھائی میری آپ کی اوقات کیا؟ سرکار غوث پاک کعبے کا غلاف پکڑ کر کے روتے ہیں. سرکار غوث پاک تو غوث پاک ہے. جس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی عورت ایسی نہیں گزری جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو. تنہا یہ وہ خوش نصیب ہے صدیقہ بنت صدیق جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا کرتا تھا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں بستر عائشہ طور سے بھی افضل ہے، طور سے افضل، اس لیے کہ طور پہ توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے، اور طور پہ موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ محمد رسول اللہ تشریف ایسی مقدس خاتون جب آخرت کو یاد کرتی تھی تو سیدنا قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میری پھپھی اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ جب آخرت کو یاد کر کے روتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا تھا جیسے کپڑے دھونے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں کپڑے. میری پھپھی امی سیدہ عائشہ صدیقہ راتوں کو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے نچوڑا جاتا تھا. اگر جنت اتنی سستی تھی جتنا آپ نے بنا دیا ہے تو پھر یہ کیوں روتے تھے؟ اور جنت اتنی مشکل تھی جتنی تبلیغی جماعت والوں نے مشکل بنا کے پیش کیا ہے، نہ اتنی مشکل ہے جتنا انہوں نے کیا ہے، نہ اتنی آسان ہے جتنا آپ نے کیا ہے. جنت کیسی ہے؟ میرے امام نے اعتدال کا عقیدہ پیش کیا. کیا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے کعب ذرا مجھے ایسی روایت سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ پیدا ہو. کعب کہتے امیر المومنین اب دھیان سے سننا، قیامت کسے کہتے ہیں، محشر کسے کہتے ہیں؟ کہتے امیر المومنین قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور اس کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لے آؤ. تو فرشتے 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈال کر جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. ابھی لوگوں کے اور جہنم کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا کہ جہنم ایک سانس لے گی. جب جہنم سانس لے گی تو اس وقت اس کے شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ سب لوگ پورا محشر اپنے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے گا. اور جب جہنم دوسری سانس لے گی، کتنی دور؟ 100 سال کے فاصلے پہ جب دوسری سانس لے گی تو جتنے محشر والے ہوں گے، ابھی یہاں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں ہے. محشر کسے کہتے ہیں ذرا سن لیجئے، قیامت کسے کہتے ہیں ذرا سن لیجئے. میرے بھائیوں اللہ اکبر. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گی، اس کے شرارے جب بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. ذرا تصور میں لائیے، مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے، روٹی کا لقمہ حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا غور کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کا سوچو، ذرا تصور کرو جب ہمارے سینے سے دل نکل کر حلق میں اٹک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے وہ سب کے سروں کو بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے. مشرق میں جہنم کھلے گا، بیل
کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، تو مغرب والوں کے بھیجے کھولنے لگیں گے اور کہتے ہیں امیر المومنین اب ذرا یہ بھی منزل آتی ہے۔ امیر المومنین اس وقت لوگ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ آج تیرا ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، پکا دوست بنایا، گہرا دوست بنایا، آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ابھی کوئی مسجد کا متولی نہیں ہے کہ چندہ کر کے مسجد بنا دی، کون؟ مسجد بنانے والا نہیں، کعبۃ اللہ بنانے والا، جانور قربان کرنے والا نہیں، اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والا، اور وہ بھی عام انسان نہیں، نبیوں کا باپ ابو الانبیاء جد محمد مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کریں گے میں کسی کے لیے آج کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے امان دے دے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جب ابراہیم یہ کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج تیرا کلیم جس سے تو باتیں کرتا تھا، پیار کی باتیں، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے راز کی پیار کی باتیں کرے، تو مجھ سے پیار کی باتیں کرتا تھا مولا، تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مولا، آج تیرا کلیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، کسی کے لیے صرف مجھے امان دے دے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت یہ منظر بھی لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں مریم کے لیے بھی کچھ سوال نہیں کرتا، صرف مجھے امان دے دے، صرف مجھے امان دے دے۔ ذرا سوچو بھائیو، جب انبیاء کی یہ شانیں ہوگی تو ہماری کیا اوقات ہوگی؟ نماز چھوڑنے والوں کہاں رہیں گے ہم؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کہاں رہیں گے؟ جوا کھیلنے والوں کہاں رہیں گے؟ حرام کاروبار کرنے والوں کہاں رہیں گے؟ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال ڈال کر اپنی آنکھوں کو تسکین دینے والوں کہاں رہیں گے؟ جب معصوم لوگ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیں گے، یہ تو نبیوں کی شان ہے، فرشتوں کی کیا شان ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل اور اللہ کے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا جب یہ منظر دیکھا جائے گا، جبریل کانپ رہے ہیں، فرشتے کانپ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اپنے لیے امان مانگ رہے، موسیٰ کلیم اللہ اپنے لیے امان مانگ رہے، عیسیٰ روح اللہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگ رہے، اپنے لیے امان مانگ رہے ہیں۔ اس وقت ایک ہستی ہوگی، ایک ذات ہوگی جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی، سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور اللہ فرمائے گا محبوب سر کو اٹھائیے، آپ کی آج سنی جائے گی، آپ جس کی سفارش کر دیں گے آج اس کو بخش دیا جائے گا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ اب آپ خوش ہو گئے ہوں گے، یہ حدیث اب آپ نے سن لی، یہ روایت آپ نے سن لی، اب پتا چلا سب کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ بولو سب کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ میں اور آپ نہیں، حاجی نمازی نہیں، مولوی مولانا نہیں، محدث متقی نہیں، ولی اور صحابہ نہیں، آقا فرماتے ہیں اس دن انبیاء کو بھی محمد الرسول اللہ کی حاجت ہوگی، اور انبیاء تو انبیاء، انبیاء کے باپ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس دن حضرت خلیل کو بھی، اس دن حضرت خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی، توجہ، اس دن حضرت خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ اب مسلمانوں سننا، ہم آپ گئے رسول اللہ کے پاس، آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے، سب حضور سے شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب ایک حدیث سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا، آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر شفاعت مانگنے جاؤ گے اور ادھر فوراً شفاعت مل جائے گی؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا وہ رحمت
رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع ہے، بے شک شفیع ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے، غیور۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سن لو مسلمانوں، حضور شفاعت کریں گے، ضرور کریں گے، بڑے بڑے پاپیوں کی کریں گے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، واللہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اللہ اکبر۔ لیکن سنو سنو سچائی سنو، جب رسول اللہ کے پاس شفاعت کی بھیک لینے جاؤ گے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو گے یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دے، میری شفاعت فرما دے، تو دوسری حدیث بھی دماغ میں رکھ لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نماز کے وقت نرم نرم گدوں پہ سونے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے کھرناٹے لینے والوں، گیم کھیل کر کے نمازوں کو ترک کرنے والوں، ذرا دھیان میں لاؤ، اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال و منال کام آئے گا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تیرے سارے پکے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ غور کیجئے، جب حضور کے سوا کوئی آسرا نہیں ہوگا تو دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہے۔ سوچو، اب تھوڑا تصور کرو، نہ ماں کچھ کر رہی تھی، نہ باپ کام آ رہا تھا، نہ بھائی، نہ بیٹے، نہ مال و منال، ایک ہی سہارا تھا، ایک کون؟ آمنہ کے لال، شفیع المذنبین، اور شفاعت کے لیے گئے، اور حدیث کیا ہے؟ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، ایسی امید نہیں ہے ان کے کرم سے، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ مسلمانوں، شفاعت کی بھیک مانگنے گئے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ ہمارے دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہو اور حضور منہ پھیر کر کہہ دے ظالم منافق، نماز کا وقت ہوتا تھا تو گندی پکچر دیکھ کے لیٹا رہتا تھا بستر پہ، آج حضور نے منہ پھیر لیا ہے۔ سچ کہنا میرے بھائی، جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا، حضور ہوں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کون شفاعت کرے گا؟ کون بگڑی بنائے گا؟ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے اور صرف تیری دعائی ہے۔ غور کیجئے، آقا نے دنیا میں اعلان کر دیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ پھر کہتا ہوں ان کے رحمت سے، ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں، لیکن ان کی غیرت سے ضرور ڈر لگتا ہے۔ ذرا سوچو، نماز کے وقت میں سونے والوں، نماز کے وقت میں گیم کھیلنے والوں، حتیٰ کہ مسلمانوں کتنے غافل و نماز سے، ماہ رمضان شریف میں بھی نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ تو روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، سحری کھا کے سوتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، ظہر بستر میں ہوتی ہے، عصر سے تھوڑی دیر پہلے بیدار ہوتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے ہیں اور مغرب کے وقت بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ جانتے ہیں بے نمازی سے رسول اللہ کتنی دشمنی فرماتے ہیں، رسول اللہ کتنا بیزار ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، بے نمازی کو سلام بھی مت کرو۔ حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے، کیا کیا سن رہے، حضور کی بات پہ یقین ہے تمہیں تو سن لو، غور کر لو۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، اس کو سلام مت کرو، اور آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ اللہ کے لعنتوں کے سائے میں بیٹھتا ہے۔ بتاؤ، جس پر اللہ لعنت کرے اس کو برباد کرنے کے لیے کوئی سیاسی لیڈر کی ضرورت نہیں، اس کو برباد کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا جس کو دشمن بنا لے، اللہ جس کا دشمن ہو جائے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ روایت بھی کعب احبار سے کہ آسمانی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھی، اللہ فرماتا ہے میں بے نمازی
نمازی پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ اللہ، ایک اور روایت سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ولی کی ملاقات ہے، ایک ولی، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر آپ کو کوئی گالی دے اور گالی میں آپ کو کہہ دے شیطان، آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا نا، اچھا نہیں لگے گا، بہت بڑی گالی ہے کسی کو شیطان کہنا۔ ایک ولی کی ملاقات ہوئی شیطان سے، تو شیطان سے اس ولی نے سوچا کہ آدمی اپنا تجربہ جتنے اچھے سے بیان کر سکتا ہے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا، تو اس ولی نے کہا او شیطان، کیا میں شیطان بن سکتا ہوں؟ مجھے ایسا نسخہ بتا، ایسا طریقہ بتا کہ میں شیطان بن جاؤں۔ شیطان نے کہا بہت آسان ہے، 2 کام کرو تم شیطان بن جاؤ گے۔ کہا کیا؟ کہا جھوٹی قسمیں کثرت سے کھایا کرو اور نماز چھوڑ دو، تم بھی شیطان بن جاؤ گے۔ جھوٹی قسم کھاؤ، نماز چھوڑو، تم بھی شیطان۔ اس ولی نے کہا اللہ کی قسم، آج کے بعد کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم، تو نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے نصیحت حاصل کی، اب میں کسی کو سچی نصیحت نہیں کروں گا۔ دیکھ رہے حدیث پاک میں آتا ہے، منقول ہے کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی۔ نمبر 1، یہ اللہ کی رحمت سے محروم، اور اس نے اللہ کا حق ضائع کیا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ بتائیے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رمضان المبارک قریب آنے والا ہے، آؤ توبہ کر لیں، نماز پڑھو۔ میرے بھائی، 5000 کی 10,000 کی کوئی نوکری دیتا ہے نا، نوکری، ہم اس کے بچے کی ناک تک صاف کرتے ہیں۔ اس کے بچے کی چڈی میں اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ تک بدلاتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے 10,000 اور 5,000 کی نوکری میں۔ لوگ اپنے سیٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، جی حضور، جی سر، جی سر کرتے ہیں، کس کے آگے؟ جو 5,000 اور 10,000 کی نوکری دیتا ہے۔ اللہ کی کیا قدر کی آپ نے؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہہ رہے ہیں تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ نے 5-10 ہزار کی نوکری نہیں دی تمہیں مجھے۔ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل دینے والا کون ہے؟ وہ مصور حقیقی جس نے ماں کے، اور ایک بات سوچو، اگر اللہ سور بناتا، بندر بناتا، کتا بناتا، چوہا بناتا، کیا کر لیتے؟ بکری بھی بناتا تو کسی ایک کسان کے دروازے پر کھوٹے پہ باندھ کر کے کھڑے رہتے، لیکن اللہ نے کتنا احسان کیا، صرف اللہ کا احسان۔ تم نے دعا کی تھی، ہم نے دعا کی تھی، بولو کچھ مانگا تھا، کیسا کرم، کیسا کرم۔ اس کی محبتوں کا احساس کر لو، اس کی محبتوں کا، ارے سب کی محبت کا احساس کیا ہے، ذرا رب کی محبتوں کا بھی احساس کر لو۔ سب کے احسانات، ایک گلاس کوئی پانی دیتا ہے، تھینک یو کہنا نہیں بھولتے۔ اگر بس میں اگر آپ بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے اور آپ کو جگہ دے دے، آپ اس کو تھینک یو کہنا نہیں بھولتے، صرف بس میں جگہ دینے پہ اس سے دوستی کر بیٹھتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے بس میں جگہ دی۔ اللہ کے احسانات یاد کرو، یاد کرو اللہ کے احسان۔ ماں کے پیٹ میں کیا بنایا؟ کتا، بلی، سور نہیں، انسان، انسان بنایا۔ کون سا انسان؟ انسان جس کے بارے میں کہہ رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور انسان ہی بنا دیتا، اور انسان بنا کے کافر بنا دیتا تو کتوں کی پوجا کرتے، گوبر کی عبادت کرتے، دریاؤں کی عبادت کرتے، درختوں اور چاند اور سورج کی عبادت کرتے، لیکن اس کا کرم دیکھو، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ اور مومن حضرت یوسف کے دور کا مومن بناتا تو بھی کرم تھا، حضرت موسیٰ کے دور کا مومن بناتا تو بھی کرم تھا، حضرت عیسیٰ کے دور کا مومن بناتا تو بھی کرم تھا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو محشر میں کہہ رہے ہیں ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں امان دے دے، لیکن وہ دور کے مومن بھی تو شان والے ہیں، مگر ان کے انبیاء کہہ رہے ہیں وہ بھی شان والے انبیاء، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے، صرف ہمیں امان دے دے۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، داؤد علیہ السلام کا نہیں، امتی بنایا تو اس نبی کا بنایا جو اللہ کا محبوب ہے۔ ہم راتوں کو سوتے ہیں اور وہ پوری پوری رات رو کر کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کا احسان دیکھو، بن مانگے، ارے 70
انبیاء نے دعا کی تھی ہمیں آخری نبی کا امتی بنا. انبیاء دعا کرے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے. ہم نے کوئی دعا نہیں کی لیکن اللہ نے بن دعا کے ہمیں بنایا کس کا امتی؟